अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। नाज़रीन, अरमुगान केस को अगर देखा जाए तो सिंपली अगर 302 का केस के कत्ल हुआ, उस कत्ल के मुहर्रिकात क्या थे, क्या मामला लेन देन का था या खातून का था, निजी मामला था, यानी वो मुख्तलिफ पहलुओं से उसकी तफ्तीश जारी है। केस आगे बढ़ भी रहा है जिस पर हम बात भी करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन इस केस का एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर शायद ज़्यादा बात हुई नहीं और बड़ा अहम पहलू है जिस पर अगर तफ्तीशी जो इदारे हैं वो इस पर तफ्तीश करें तो शायद ये मामला एक इंडिविजुअल एक मर्डर केस का या प्री प्लान मर्डर का नहीं, ये कहीं ज़्यादा बड़ी वारदात या घिनौने जराइम में मुलव्वस कोई बड़ा ग्रो भी हो सकता है। अरमुगान की वालदा इस बारे में क्या कहती हैं, ज़रा आपको शॉर्ट सुनाते हैं, फिर कुछ बड़े आगे बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम को। लेट्स हियर दिस, उन्होंने क्या कहा। मुस्तफ़ा का कत्ल एक रैंडम डिस्प्यूट में मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। ये चीज़ बहुत कोई समझ में से बाहर है कि एक बच्चे को कत्ल करके आधी रात में गाड़ी में डाल के, जेट ब्लैक शीशे वाली गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, डिफेंस से निकली है और ऐसे मुकाम पे जाके खड़ी होती है जहाँ पे अगर उसमें पेट्रोल डाल के उसमें आग भी लगाई जाती है तो उस ब्लास्ट की किसी को आवाज़ ना आ सके। दिस वॉज अ प्री प्लान थिंग। ये जो एक दिन पहले उसकी मिस कॉलें और वीडियो कॉल्स और जो मेरा बेटा सुन नहीं रहा था, मेरा मुस्तफ़ा उनको अवॉइड कर रहा था, वो उस दिन शायद होना था, वो उस दिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो ये 6 तारीख को कर पाए। मुझे नहीं समझ में आ रही है कि वो एक ऐसे मुकाम पे मेरे बच्चे को जाके जलाते हैं जहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है, वहाँ से वो लोग पैदल आते हैं। मतलब आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक रैंडम हो गया वाकया? नहीं, ये रैंडम नहीं है, ये रैंडम डिस्प्यूट नहीं है, ये हीटेड डिस्प्यूट नहीं है, ये प्री प्लान मर्डर था। यानी जो एक स्टोरी इसमें है जो मुस्तफ़ा की वालदा बताने की कोशिश कर रही हैं कि एक तो ये था कि न्यू ईयर नाइट पे कोई झगड़ा हुआ, फिर 6 जनवरी को इनकी मुलाकात हुई, उस दौरान झगड़ा बढ़ा, फिर रॉड से तशद्दुद हुआ, उसके बाद उसकी हलाकत हुई, या हलाकत नहीं भी हुई तो गाड़ी की डिग्गी में डाल के हब चौकी पहुंचे। वहाँ जाकर डिग्गी में पेट्रोल यानी गाड़ी में आग पेट्रोल छिड़कने से पहले उन्होंने देखा कि मुस्तफ़ा की सांसें थीं और उसके बाद उन्होंने उसको जला दिया। तो वो कहती है दिस इज़ नॉट अ रैंडम डिस्प्यूट, यानी ये ऐसा नहीं हुआ कि गुफ्तगू के दौरान तैश में आकर या किसी भी वजह से तैश में आकर ये कत्ल हो गया, बल्कि ये एक प्री प्लान मंसूबा था। लेकिन अगर ये प्री प्लान भी था या नहीं था तो कानूनी जो उस पर नुकात लगते हैं वो तकरीबन एक होंगे। लेकिन जो बड़े अहम सवालात इस केस से मुतल्लिक हैं वो ये हैं कि इस दौरान जो छापा पड़ा उस दौरान 2 पहलू बड़े सामने अहम इंपॉर्टेंट आए। एक पहलू तो ये आया जो हमने देखा कि बाकायदा नशर भी हुआ और पुलिस ज़राए से खबर भी आई कि पुलिस ने बताया कि मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस में मरकज़ी मुलजिम अरमुगान से मुतालिक ये अहम इंकशाफ हुआ कि इसने गिरफ्तारी से कबल डेटा डिलीट करने की कोशिश की। मरकजी मुलजिम अरमुगान पर थोड़ी देर बाद फायरिंग करता रहा, यानी हर थोड़ी देर बाद पुलिस के ऊपर कैमरा देखकर फायरिंग करता रहा, और इसकी वजह यह थी कि ताकि पुलिस अंदर दाखिल ना हो। और इस दौरान वो क्या कर रहा था, यानी अरमुगान जब उसके घर पे छापा पड़ा तो वो ये कर रहा था कि वो जो अपना कंप्यूटर था उससे सारा डेटा डिलीट कर रहा था, और वो डिलीट कर रहा था या ये डेटा मुंतकिल कर रहा था। ये अहम तरीन इंकशाफ पुलिस ने किया। मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट कड़ियाँ इसकी ग्लोबल हवाले से आपको बताता हूँ, क्योंकि जब अरमुगान पुलिस छापे के दौरान अपना डेटा डिलीट कर रहा था, इसका मतलब वो किसी बड़े जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहा था, या डेटा मुंतकिल कर रहा था या डेटा डिलीट कर रहा था। दोनों का मकसद ये था कि ये जो कत्ल का जुर्म है ये शायद एक बहुत छोटा जुर्म है, कोई एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। एक तो वहाँ से असला बरामद हुआ, एक अदद हमने देखा स्नाइपर गन, एक अदद जो है उस पर MP4 गन, एक अदद तकरीबन 223 की राइफल, 71 अदद जो स्नाइपर गन की गोलियाँ, 320 राइफल की 222 गोलियाँ, इसी तरह तकरीबन 150 गोलियां 9mm की, और तकरीबन 800 गोलियां 222 राइफल की, 400 गोलियां 4P44 की, यानी इतनी 60 लैपटॉप बरामद हुए। लेकिन इस दौरान एक तफ्तीशी ज़राए से ये भी पता चला कि क्रिप्टो करेंसी उसके वॉलेट में बरामद हुई जिसकी लगभग मालियत तकरीबन $15 मिलियन यानी पाकिस्तानी 4 अरब रुपए बनती है। क्रिप्टो करेंसी का आज का रेट भी अगर हम देखते हैं तो इट कम्स अराउंड, जो आज भी अगर हम गूगल से अगर देखते हैं तो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन जो है इस पर सामने आता है। और अगर उसके पास 150 बिटकॉइन थे, तकरीबन 4 अरब रुपए की अमाउंट बनती है, जो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि $15 मिलियन के लगभग जो है इस पर उसके पास क्रिप्टो करेंसी उसके वॉलेट में थी। अब जो आपको हम दिखाएंगे इंटरनेशनली क्या हो रहा है, वो चाहे लैटिन अमेरिका हो, बरतानिया हो, रशिया हो, इटली हो,
जितने भी बड़े इंटरनेशनल गैंग्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। लेटिन अमेरिका में ड्रग कार्टल्स अपना बिजनेस करते हैं। ये आपको एक स्टोरी रखते हैं इस वक्त अमरीकी जरीदे की। वो कहता है जी ड्रग कार्टल्स एंड क्राइम गैंग्स इन लेटिन अमेरिका हैव टेकन अप वर्चुअल करेंसीज टू लॉन्डर मनी, रिसीव पेमेंट्स एंड सेल ड्रग्स ऑन द डार्क नेट बिकॉज लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज आर फाइंडिंग इट हार्डर टू डिटेक्ट द डील्स। यानी लेटिन अमेरिका में जितनी भी ड्रग डीलिंग्स हो रही हैं वो सारी ब्लॉकचेन के जरिए, क्रिप्टो करेंसी के जरिए और बिटकॉइन या दीगर जो कॉइन्स हैं उन पर हो रही हैं। अच्छा, स्टेट बैंक इन पर पाबंदी पाकिस्तान का लगा चुका है। ये सर्कुलर है हमारे सामने, ये सर्कुलर है जी 2018 का, जिससे स्टेट बैंक ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तमाम जो क्रिप्टो करेंसी है वो इलीगल है, वर्चुअल करेंसी। और उसमें बयान मजीद स्टेट बैंक ने ये किया था कि वर्चुअल करेंसीज आर provide high degree of anonymity and potentially can be used for facilitating illegal activities. Also, due to ambiguous nature of virtual currencies, no legal protection or recourse is available to any individual in the event a loss has occurred. यानी स्टेट बैंक ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इसका इस्तेमाल गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में होता है। क्यों होता है? कि इसमें किसी का नाम सामने नहीं आता, पैसा कहाँ से आया, किसके पास गया। और आप देखें तो रिसेंटली बीबीसी की स्टोरी है जिसमें एक छापा मार के उन्होंने बरतानिया में एक नेटवर्क पकड़ा, जो नेटवर्क तकरीबन 30 ममालिक तक फैला हुआ था। उसमें 84 अफराद थे जिसमें से तकरीबन 71 को बरतानिया की एनसीए ने गिरफ्तार किया। और उसमें पता ये चला कि वो अपना जो तमाम पैसा था, जो ड्रग मनी था, जो ब्लैक मनी था, उसको कैश करने के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करते थे। एक फ़ी के अगेंस्ट बिटकॉइन उनको फराम किया जाता था जिसके ज़रिए मनी लॉन्डर होता था या उनका पैसा उनको ट्रांजेक्शन का मिल जाता था। तो ये एक ऐसा पहलू है। और फिर आप अरमगान के जो वालिद हैं जो अदालत में जज के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पर वो इस वक्त गुंडागर्दी कर रहे हैं, तैश में आके ये कह रहे हैं कि सिस्टम से टकरा रहे हो, एक टके के नहीं रहोगे, सिस्टम से टकरा रहे हो। जरा वो सुनाते हैं आपको कि वो क्या कह रहे हैं बार बार। लेट्स हियर दिस आल्सो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम मार मुझे मार चप्पड़ मार चप्पड़ मार चप्पड़ तुम लोगों से कंट्रोल करना पड़ेगा। अबे जा तू ये सिस्टम के टक्कर ले लिया, उसके बाद तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? अल्लाह का सिस्टम चलेगा। कसम खाता हूँ रब की इज्जत की। एक टका नहीं मिलेगा, अब एक टका नहीं दूंगा, एक टका नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा उसकी माँ को मिलेगा। क्या लगेगा? नाज़रीन, कोई आम आदमी, कोई भी आम शख्स क्या इस तरह किसी जज के कमरे में जाकर जज पर या उसके स्टाफ के ऊपर इस तरह असरअंदाज होने की कोशिश कर सकता है? सोच भी सकता है? कोई थाने में जाके पुलिस एहलकार से बात कर सकता है? अच्छा, दूसरी अहम बात कि 4 या 3 घंटे तक दौरान मज़ाहमत अरमगान क्या चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहा था? वो कौन सा डेटा था कंप्यूटर में जो वो डिलीट करने की या ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा था? फिर सब में अहम बात, उसके वॉलेट में इतनी ज़्यादा बिटकॉइन करेंसी क्या कर रही थी? वो आखिर ऐसा क्या काम करता था? यानी अगर कॉल सेंटर जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो कॉल सेंटर की कमाई क्या इतनी है कि $15 मिलियन उसके पास बिटकॉइन पड़ा होगा? क्या मुमकिन है कि $15 मिलियन के बिटकॉइन लेके बैठा होगा? और एक 23 साल का लड़का इतनी जल्दी 15 मिलियन डॉलर्स कैसे बिटकॉइन में भी ट्रेडिंग के जरिए कमा सकता है? कैसे ये सब कुछ मुमकिन है? यानी क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? और ख़ास तौर पर क्या ये एंगल ऐसा है जो तफ्तीशी इदारे इधर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे कि कहीं ये कोई आइसोलेटेड मर्डर स्टोरी नहीं बल्कि कोई इंटरनेशनल गैंग है जो जिसका ताल्लुक ड्रग माफिया से है, जो बिलखुसूस इस पहलू पर काम कर रहा है और जो जिसका हिस्सा अरमगान था? क्या तफ्तीशी ज़राए इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या कानूनी जो इसमें शामिल है टीम्स वो इस तरफ आगे बढ़ रही हैं? ये सारे सवाल उठाएंगे एक ब्रेक के बाद बेनकाब में। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात अरमगान के केस, उसकी तफ्तीश से मुतालिक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग माफिया, बिटकॉइन, क्या लिंक बनते हैं? ये कोई बड़ा सिस्टम ऑपरेट कर रहा था और एक कत्ल नहीं बल्कि बहुत बड़ा एक ग्रोह है जो मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में काम कर रहा था, इंटरनेशनल जिसके ताल्लुकात थे। इमदाद सुमरो साहब सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बहुत खुशामदीद आपको इमदाद सुमरो साहब, प्रोग्राम में हमने ज्वाइन किया। आसिफ खुदाई साहब माहिर कानून सीनियर हमारे साथ प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे, उनकी कानूनी मामलत भी लेते हैं। पहले इमदाद साहब ये बताएं कि ये जो तफ्तीश AVCC कहाँ तक पहुँची है? तफ्तीशी अफसर जो हैं वो क्या उनको इस वक्त इस केस के हवाले से सुराग मिला? मेहरबानी सैफान भाई। तफ्तीशी अफसर जो सोलंगी साहब थे उनको तब्दील किया गया है। अब नए तफ्तीशी अफसर हैं मोहम्मद अली नूनारी साहब जी, वो केस की तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ उसकी मुआवनत में काफ़ी सारे AVCC के अफसरान हैं। और मैं समझता हूँ कि तफ्तीशी जो टीम है या तफ्तीशी जो अफसर है ये बड़े लायक हैं। ये बुनियादी तौर पर सब लॉ ग्रेजुएट है। इनमें से कई जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वकालत करते थे, प्रैक्टिस करते थे, उनकी अच्छी प्रैक्टिस थी
اس کے بعد وہ ایک اچھے جذبے کے ساتھ باقاعدہ کمیشن کا امتحان پاس کر کے انسپیکٹر کے طور پر، سندھ کی یہ پہلی بیچ ہے، تقریباً 150 لوگ ہیں بڑے پڑھے لکھے. اچھا، اس میں میری جو تفتیشی افسر ہے ان سے تو براہ راست کوئی رابطہ تعلق تو نہیں ہے، لیکن جو تفتیشی ذرائع ہیں، جو تفتیشی ٹیم ہے، ان کے ذرائع سے، قریبی ذرائع سے جو ہماری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک تو یہ جو میجر جو اکیوزڈ ہے، پرائم جو سسپیکٹ ہے ارمغان قریشی، یہ عالمی جو فراڈ اسکیمر ہے، اس کا ایک حصہ ہے. یہ وہ فراڈ ہے جو کال سینٹر کی آڑ میں کیا جاتا ہے. آئے دن ہم پڑھتے ہیں کہ اس پہ FIA نے کارروائی کی، CTD نے کارروائی کی، لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ FIA اور CTD کی چھپر چھاؤں میں یہ کال سینٹر پورے کراچی میں چلتے ہیں، جہاں سے بیٹھے ہوئے نوجوان لڑکے انٹرنیٹ کے ذریعے کینیڈا، امریکہ اور یورپ کے لوگوں کی جو ان کے ATM کارڈ ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس پہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں. یہ کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہے جو یہ ارمغان صاحب اپنے 1000 گز کے خیابان مومن کے بنگلے سے یہ چلا رہے تھے. تقریباً 28-30 لڑکے اس کے ملازم تھے، 40 کے قریب اس کے پاس گارڈ تھے، اور یہ 4 لاکھ روپے مہینہ ادا کرتے تھے. کسی ریٹائرڈ میجر صاحب کا یہ بنگلہ ہے. لیکن حیرت کی بات سیفان صاحب یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ ہوتا رہا. ایک بنگلے میں 80-90 لوگوں کا آنا جانا تھا، وہاں پر اتنا بھاری مقدار میں اسلحہ بھی پڑا ہوا تھا، لیکن وہ اسلحہ اور وہ جو اسکیم، وہ جو کال سینٹر ہے، FIA کے نظروں سے بھی اوجھل رہا، وہ CTD کی نظروں سے بھی اوجھل رہا. علاقہ پولیس کو کچھ نہیں پتہ چلا، ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس تھی اس کو کچھ نہیں پتہ چلا، ہماری ایجنسیاں بھی سوئی رہیں. اتنے بڑے پیمانے پہ یہ کام ہوتا رہا، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلا. دوسرا جو تفتیشی ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ارمغان ہیں قریشی اور جو مقتول ہے مصطفیٰ عامر، ہماری تمام تر ہمدردیاں مصطفیٰ عامر کے لواحقین کے ساتھ ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے، ایک ریکارڈ کا حصہ ہے کہ یہ دونوں صاحبان جو تھے، مقتول اور قاتل، منشیات کی عالمی ریکٹ کا حصہ تھے. اچھا، جو دونوں مصطفیٰ عامر صاحب منشیات بڑے پیمانے پہ بیچتے تھے. ان کے اوپر ANF کے کئی کیسز بھی داخل ہوئے تھے. ان کی والدہ نے بعد میں جب یہ غائب ہوئے تھے تو سندھ ہائی کورٹ میں باقاعدہ پٹیشن داخل کی تھی کہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کے بیٹے کو ANF نے اٹھایا ہے. پھر ANF نے وضاحت کی کہ وہ اس طرح کارروائی نہیں کرتے کہ کسی کو اٹھا لیں. اور اسی طرح ارمغان کے خلاف بھی کافی کیسز تھے، اور ایک دو کیسز میں وہ روپوش تھا. اور دوسرا جو ان کو خدشہ ہے، یہ جو تفتیشی ٹیم ہے، کہ یہ جو ارمغان قریشی صاحب ہیں یہ ٹیرر فائنینسنگ میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں. اچھا، بڑے پیمانے پہ ان کو لیپ ٹاپ ملے ہیں، لیکن کچھ بند تجوریاں بھی ملی ہیں پولیس کو، AVCC پولیس کو. اس کے لیے آج انہوں نے جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں جو اپنا محمد علی نورانی صاحب ہیں IO، انہوں نے درخواست دی کہ ان کو یہ جو تجوریاں ہیں کھولنے کی اجازت دی جائے، بیلف نامینیٹ کیا جائے جو اس کو سپروائز کرے، کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے ٹیم کو، تفتیشی ٹیم کو، کہ اس میں کوئی ایسی ڈیوائس ہے یا کوئی ایسا ریکارڈ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، بٹ کوائن سے متعلق کوئی مواد ہے جس سے کافی اس کیس کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے. لیکن جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب نے ان کی یہ استدعا رد کی. تاہم آج جو فیصلے ہوئے ہیں کہ یہ جو مقتول ہے اس کی قبر کشائی میڈیکل بورڈ کے فیصلہ ہوا ہے. ڈرگ ٹریفکنگ کا جو ریکٹ ہے وہ پھر جو اسکیم کرتے ہیں آن لائن کال سینٹرز کے تھرو، وہ بھی اینگل ہے. تو یہ صرف ایک قتل کا مقدمہ نہیں ہے، یہ ملزم جو ہے اس سے کئی زیادہ بڑے مقدمات اور سنگین جرائم میں ملوث ہے. اس کا بالکل اتنا بڑا بھاری اسلحہ جو ان کے پاس، وہ جو سنائپر گن ہے وہ 1 کروڑ 25 لاکھ روپے کی ہے. اس کی ایک گولی جو ہے 4 سے 6 انچ اسٹیل کی گولی ہے جو جہاز کو بھی گرا سکتی ہے اور بختر بند گاڑی کو بھی چیر پھاڑ سکتی ہے. اور وہ اسلحہ اس کے پاس موجود ہونا یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ کوئی ڈیفنس کلفٹن کا ایک کوئی بگڑا ہوا نوجوان نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل. اچھا، جس طرح پھر اس کے والد صاحب کا رویہ ہے کورٹ کے عملے کے ساتھ، تو یہ سارا حرام کا پیسہ ہے جو اتنے بڑے پیمانے پہ ان کے پاس موجود ہیں. اس لیے ان کا اتنا حوصلہ بڑھا ہوا ہے کہ وہ بالکل دیکھیں، جب وہ اس کے لاش کو، اس کو زخمی حالت میں مصطفیٰ عامر کو ڈگی میں بند کر کے لے کے گیا تو مارک ایکس گاڑی تھی وائٹ کلر کی، اس کے کالے شیشے تھے. ان کی والدہ کا کہنا بالکل درست ہے کہ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی کراچی سندھ سے یہاں سے نکلتی ہے، سندھ کی سرحد کراس کرتی ہے، بلوچستان میں دریجی جا کر پہنچتی ہے اور کسی نے نوٹس نہیں کیا.
ہم اپنی جائز گاڑی میں آتے ہیں, کوئی فینسی نمبر پلیٹ نہیں, کوئی کالے شیشے نہیں, یہاں تک پہنچنے میں مجھے 2 دفعہ ٹریفک والوں نے روکا ہے. تو یہ سب ظاہر کرتا ہے ہمارے قانونی اداروں کے اندر جو سب سے بڑے جھول ہیں. نہیں لیکن ایک ڈیفینس کے ایک بنگلے میں خیبان مومن پہ, وہاں پر اتنا خطرناک اسلحہ لے کر گھر میں وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے پاس ایک نیٹ ورک بھی چلا رہا تھا جس کا مبینہ طور پہ اب تفتیش میں سامنے آ رہا ہے تعلق انٹرنیشنل ڈرگ ریکٹ سے بھی تھا, یا اسکیم بھی کرتے تھے, فائنینشیل فراڈز بھی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ. سب چیزیں خلاف قانون ہیں. اور ایک ایسے علاقے میں کراچی کے جہاں پر اس وقت تمام ہائی نیٹ ورتھ لوگ رہتے ہیں, اگر کہا جائے تو جتنے بھی ہمارے ہائیسٹ پولیس آفیشلز ہوں گے ان کے گھر وہیں ہوں گے. بالکل بڑے جتنے بھی آپ کے آفیشلز ہیں, یا سندھ گورنمنٹ کے آفیشلز ہوں یا آپ کے پولیس اہلکار جو, اور وہاں بیٹھ کر بیچوں بیچ یہ سب چل رہا تھا, کر رہا تھا. انفارچونیٹلی جو کراچی کا ڈیفنس کلفٹن کا ایریا ہے وہ سب سے زیادہ جرائم کا گڑھ بھی ہے اور لاقانونیت کا بھی گڑھ ہے. بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بگٹی برادری کے 2 گروہ آپس میں لڑے, ان کے پاس غیر قانونی اسلحہ تھا اور انہیں گولیاں چلائیں, بندے ایک دوسرے کے مار دیے. آج تک کسی بھی بڑی گاڑی کو جو ویگو ڈالے پھر رہے ہوتے ہیں, جو شہریوں کو ہراساں کر رہے ہوتے ہیں, آج تک ان بگڑے ہوئے رئیس زادوں کو, شہزادوں کو اور یہ وڈیروں کو آج تک کسی نے روک کر پوچھنے کی جرات نہیں کی ہے کہ یہ آپ کے پاس جو اسلحہ ہے یہ قانونی ہے غیر قانونی ہے. ہماری جو پولیس انفارچونیٹلی یا ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ صرف موٹر سائیکل اور چھوٹی گاڑیوں کے لیے شیر ہیں, بڑی گاڑی اور ڈیفینس میں وہ بالکل بھیگی بلی بن جاتے ہیں. اچھا آصف خدائی صاحب, آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو کیس ہے یہ تو بیسکلی 302 اغوا, یہ جو معاملات ہیں تو بالکل الگ ہیں اور بڑی نوعیت کے جرائم ہیں, تو کیا یہ شق ایڈ ہو سکتی ہے اس کیس میں تفتیش جس طرح مراحل آگے بڑھتے ہیں, اور کیا پولیس کی اتنی کیپیسٹی ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ بھی سنا کہ انٹرنیشنل واٹس ایپ نمبر تھا اس لیے ہم لوکیشن ٹریس نہیں کر پا رہے تھے, تو کیا یہ جو بٹ کوائن, کرپٹو, انٹرنیشنل اسکیمز, کال سینٹرز, آر وی کیپیبل انف ٹو ڈیٹیکٹ دس؟ شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں لیا. جی بولیں خدائی صاحب. دیکھیں, بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں لیا. ایکچولی میں متعدد بار یہ اظہار کر چکا ہوں کہ ہماری لوکل پولیسنگ کے اندر انویسٹیگیشن افسروں کا اتنا ایکسپیرینس یا ایکسپوجر نہیں ہے کہ وہ پراپرلی کرائمز کو ڈیٹیکٹ کر سکیں. 1-2 یونٹس ہیں جو کہ اس طرح کے کرائمز کو اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں, مگر جس طرح کا یہ سینیریو ہے جس کے اندر ڈی ایچ اے کے اندر اگر کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تو یہ صرف پولیس کا ہی نہیں بلکہ ہماری ڈی ایچ اے کے ویجیلنس کی بھی ناکامی ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اتنے لوگ آ جا رہے ہیں ایک بنگلے میں اور وہاں ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسری چیز میں یہ بتاؤں گا کہ اگر یہ یہاں پہ بیٹھ کے کرپٹو کرنسی یا کسی قسم کا کال سینٹر چل رہا تھا, یا جس کے اندر ابھی تک کے جو باتیں پتہ چلی ہیں کہ کریڈٹ کارڈز اور ڈیبٹ کارڈز انٹرنیشنلی اسکیمنگ ہو رہی تھی, تو ٹیکنیکلی یہ پولیس کی ڈومین سے باہر ہے اور یہ جو ہے انویسٹیگیشن پراپر کر سکتا ہے ایف آئی اے کا سائبر کرائم سرکل. ایف آئی اے کی ٹیکنیکل, ان کے پاس ٹیکنیکل ساری وہ چیزیں ہیں جس سے کہ وہ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ یہ جو لیپ ٹاپس تھے ان کے اندر جو ڈیٹا تھا کیا وہ ڈیلیٹ کیا گیا ہے, اور اگر وہ ڈیلیٹ کیا گیا ہے تو ایف آئی اے اس کو ریکور کر سکتی ہے اور اس سے کیس کو مزید یہ تقویت ملے گی کہ اس اگر اینگل پہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تو یہ انویسٹیگیشن ہو. اچھا, دوسری چیز یہ تھی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ منشیات میں بھی اس کی جو ہے وہ ہے, تو منشیات کے لیے اے این ایف ہمارے پاس فورس ہے جو کہ تفتیش کرتی ہے اور ان کے پاس اس چیز کے لیے ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. اب یہ جو کیس ہے اس کو ٹیکنیکلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے 3 آسپیکٹس ہیں. ایک, اس نے مرڈر کیا ہے جو کہ اس کی الگ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے مرڈر کے اس میں. دوسرا, جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق اس کے اندر جو ہے جب گرفتار کرنے کے لیے گئے ہیں تو اس نے باقاعدہ فائرنگ کی ہے جس سے کہ پولیس افسر زخمی ہوئے ہیں. اچھا, وہ اس کا جو ہے ایک الگ مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا قانونی طور پہ ٹیکنیکلی. تیسری چیز, وہاں سے جو ہتھیار برآمد ہوئے ہیں اس کے حوالے سے الگ کیس. ایکچولی یہ صرف ایک ایف آئی آر پہ رک جانا یہ میرے خیال سے جو ہے اس کیس کو اور زیادہ وہ کرے گا. اس سے بہتر یہ ہے
کہ ہر کرائم کو انڈیویجولی الگ الگ ایف آئی آر کے تحت اور پراپر اپروپریٹ ایجنسی اس کو انویسٹیگیٹ کرے. ٹھیک ہے سر. پہلے نمبر پہ آتی ہے ہماری پولیس ان ریسپیکٹ آف دی مرڈر اور پولیس مقابلہ اینڈ دا ریکوری آف دا ویپنس. دوسرے نمبر پہ آپ کا جیسے کہ اس پہ ہے کہ الجلی کہ وہ وہاں پہ اسکیم کر رہا تھا. تو ایف آئی اے این ایف یہ سب کو ہونا چاہیے. ایک بریک لینا ہے, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس اہم ترین کیس سے متعلق بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ارمغان سے برآمد ہونے والے اسلحے میں ایک عدد سنائپر گن تھی, MP4 گن تھی, 223 رائفل کے ایک عدد یعنی اس کے تقریباً بلٹس تھے, 71 کے قریب سنائپر گن کی گولیاں تھیں. یعنی بڑا خطرناک اسلحہ برآمد ہوا. اس کے علاوہ وہاں سے بٹ کوائن, کرپٹو کرنسی, اس کے الگ شواہد اور اس کا جو کال سینٹر تھا اس کے ذریعے اسکیم ہونے کے معاملات الگ سامنے آئے. ان ساری تفصیلات کو لے کر پولیس اس کیس میں کس طرح آگے بڑھ رہی ہے, تفتیشی مراحل کہاں تک پہنچے ہیں, اس پر پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. تو اس تفتیش کا دائرہ کار تو امداد صاحب جو ہے وسیع اب ہوگا اس جس طرح یہ معاملہ بڑھ رہا ہے آگے. جی بالکل. پہلے تو جو AVCC پولیس ہے اس کی جو تفتیشی ٹیم ہے ان کو آلہ قتل کی تلاش ہے. اچھا. امید کی جا رہی ہے وہ ایک راڈ ہے غالباً جس کا, ہاں وہ بلیک کلر کی ایک میٹل اسٹک ہے. اچھا. جس سے وہ تشدد کا کام اور ٹارچر کا کام یہ ارمغان لیا کرتا تھا. اس آلہ قتل کی تلاش ہے پولیس کو. اس میں اچھا, اس کے والد نے کہا ہے کہ یہ 2.5 لاکھ کے حساب سے 5 گرام ڈوپ کوئی خاص قسم کا ڈیزائنر ڈرگز تھا, وہ یہ مصطفیٰ سپلائی کرتا تھا ارمغان کو, والد نے کہا ہے. مصطفیٰ عامر سپلائی کرتا تھا اور ارمغان خود بھی استعمال کرتا تھا اور آگے بھی بیچتا تھا. یہ تفتیشی ذرائع نے ہمیں بتایا ہے. اچھا, یہ اسٹک ان کو ڈھونڈنی ہے اور اس کے بعد کل امید کی جا رہی ہے کہ کل وہ جو ریوین پٹیشن جو فائل کی ہے پراسیکیوشن نے, جس پہ جمعرات کے روز بھی جو پراسیکیوٹر جنرل ہیں سندھ کے منتظر مہدی میمن صاحب, انہوں نے دلائل دیے. آج بھی انہوں نے زبردست آرگیومنٹس دیے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں ریمانڈ دیا جائے. اتنا بڑا ہائی پروفائل کیس ہے, اتنی بڑی ریکوری ہوئی ہے, لیپ ٹاپ برآمد ہوئے ہیں, اسلحہ برآمد ہوا ہے, اس کے بعد DSP کو گولی لگی ہے, اور یہ اغوا اور قتل کا کیس ہے. اس میں ایک دن بھی ریمانڈ نہیں دینا یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے ریمانڈ نہیں دیا, اس کے خلاف سندھ کا پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ, سندھ گورنمنٹ ہائی کورٹ میں ریویو پٹیشن دائر کی ہے. صحیح. کل امید کی جا رہی ہے کہ ارمغان کو پیش کیا جائے گا سندھ ہائی کورٹ کے روبرو, جس کے بعد ان کے ریمانڈ کا فیصلہ کیا جائے گا. اور غالب گمان یہ ہے کہ ان کو ریمانڈ پر AVCC پولیس کے حوالے کیا جائے گا. اچھا, ان کو ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں. مہدی صاحب کو ایک بریک لے لیتے ہیں, اس بریک کے بعد واپس آ کے ان کو بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین. بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. منتظر مہدی صاحب جو کہ پروسیکیوٹر جنرل سندھ ہیں پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. منتظر صاحب خوش آمدید پروگرام میں. ارمغان کے کیس کے حوالے سے آج کیا پیش رفت ہوئی عدالت کے اندر, یہ بتائیے گا. آج یہ ہوا تھا کہ سیٹرڈے کو ہم نے ریویژن اپلیکیشن فائل کی تھی کہ ہماری جو وہ تھی اس پریئر یہ تھی کہ جو ہے ہمیں ریمانڈ دیا جائے, پولیس کسٹڈی میں دیا جائے, کیونکہ یہ جو اتنا ہینیس افینس ہے اور 4 FIR سے الگ الگ FIR سے ہمیں جو ہے کسٹڈی چاہیے. تو وہ کورٹ نے ایک دن بھی ہمیں ریمانڈ نہیں دیا تھا. بالکل جو ہے نا وہ ایز پر لا ہم چل رہے ہیں. ہمارا جو ہے وہ یہی موقف ہے کہ ہمیں جو ہے قانونی کاروائی پوری کرنی چاہیے اور لا میں بھی وہ ہے پرووائڈ. تو ہمیں جو ہے وہ ریمانڈ کی جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی وہ ATC کے جج نے ہمیں جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دیا, وہ جوڈیشل کسٹڈی کر دی. جبکہ ایک DSP جو ہے وہ زخمی ہے, ویپنس ریکور ہیں, مختلف انویسٹیگیشنز FIR میں وہ جاری ہیں. ہمیں جب تک ٹائم نہیں ملے گا تو انویسٹیگیشن فیئر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہمارا رائٹ ہے, قانونی حق ہے. یہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ اس میں کیس لا بھی ہے, پروسیجر بھی ہے, وہ ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. اور ہماری یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے, مرڈر ہو چکا ہے, DSP زخمی ہے, سیپریٹ FIR چل رہی ہیں, ویپنس ریکور ہیں, اور بھی کافی چیزیں. وہ ہم جب تک اس ملزم سے پوچھ گچھ وغیرہ نہیں کریں گے تو کیسے ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں پورا, اور قانون کے مطابق جو ہے نا وہ ہماری ریکوائرمنٹس جو ہے وہ کیسے پوری ہو سکتی ہیں. تو ہماری استدعا جو ہے وہ اپلیکیشن آج فکس ہوئی تھی
وہ کل 9:30 بجے جو ہے ٹائم فکس ہے جو ہے بفور ہائی کورٹ، اور ہماری جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھلی ملزم کو آپ بلائیں کسٹڈی میں، اور ان کو بھی بھلی جو رائٹ ہے وہ بھی سنیں، ہمیں بھی سنیں. قانون یہ کہتا ہے کتنا متضی صاحب آپ کی جو قانونی آپ کی جو تجربہ رہا ہے اس کی روشنی میں کتنا ان ایکسپیکٹڈ اور ان یوزول تھا یہ جو معاملہ ہوا تھا کہ فرسٹ ٹائم ایسے ہوا ہے، فرسٹ ٹائم یہ دیکھیں بالکل ہمیں سنائی نہیں گیا. آئی او موجود تھا، سرکاری وکیل موجود تھا، اور اس کے بعد بھی ریکویسٹ کرنے کے بار ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی ہے جو ہمیں وہ ریمانڈ ہی نہیں ملا، کسٹڈی میں دیا ہی نہیں گیا. تو کیسے ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اب وہ جو ہے انصاف کی جو وہ پوری ہے پروسیجر وغیرہ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں. ایک مرڈر ہو چکا ہے اور ڈی ایس پی زخمی ہے، ریکوری ہے، پر بہت سی چیزیں وہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. اب بندہ ملا ہی نہیں تو ہمیں کیسے وہ انویسٹیگیشن پوری کر سکتے. اچھا، اس میں یہ بتائیے کہ آپ نے استدعا اس کی جو مصطفیٰ کی لاش ہے اس کے حوالے سے اس کی بھی ایگزامینیشن کی استدعا ہوئی تھی آج؟ نہیں، وہ بھی ہم نے اپلیکیشن فائل کی ہیں، لیکن اب فرسٹ مرحلہ یہی ہے. فرسٹ جو وہ ہماری ریکویسٹ جو کورٹ کو ہے کہ ہمیں جو ہے فزیکل ریمانڈ دیا جائے. باقی فردر وہ جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ سیپریٹ چل رہی ہیں، اسٹیپ وائز ہم چلیں گے جو قانون کہتا ہے، اور قانون کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا، اور دوسری یہ بھی استدعا ہوئی ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ تجوریاں جو ہیں اس تک ایکسیس دیا جائے؟ نہیں، وہ کافی چیزیں ہیں، اب میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا اس وقت. کافی چیزیں ہیں کیونکہ ہماری انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہی ہے کورٹ میں آلریڈی. مرتضی صاحب، کیس سے ہٹ کر ایک جنرلی بھی یہ بات بتائیے گا کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن یا اس کیس میں آگے چل کر پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ قتل یا اغوا یا یہ کیس نہیں بلکہ یہ جو ملزم ہے یا کوئی بھی ملزم ہو اس کے بارے میں مزید ثبوت اور شواہد ملیں، ٹھوس شواہد ملیں کہ کوئی انٹرنیشنل نیٹ ورک سے تعلق تھا یا کوئی ڈرگ مافیا یا کال سینٹرز کی مد میں اسکیمنگ ہو رہی تھی، تو اس میں اور ادارے اور ایف آئی آرز اور قانونی شقیں لگ سکتی ہیں؟ کس طرح اس کا پروسیجر آگے ہوگا؟ بالکل جو آپ بتا رہے ہیں، اب آلریڈی جو اس کا ملزم کا ہے جو جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، اس کی آلریڈی جو ہے نا، میں نیئر اباؤٹ ابھی جو ہے نا وہ میرے پاس اب رات ہو رہی ہے، میرے پاس ابھی وہ فائل نہیں ہے، لیکن اس میں آلریڈی کیسز اس کے خلاف چل چکے ہیں. اس کا سی آر او جو کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. مانا آلریڈی اس کی کرمنل ہسٹری ہے. جب کرمنل ہسٹری ہو اس کے باوجود ہماری استدعا ایک روکیز کورٹ سنے ہی نہیں اور ون سائڈ جائے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں خدا کو بھی جواب دینا ہے. ہر چیز انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، اس میں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا، ہمیں موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے. یہ تو ون سائڈ ہے، بالکل ون سائڈ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ فرسٹ ٹائم ہے، مجھے اتنے ٹائم میں یہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں. ہینیس آفینس میں یہ ہو رہا ہے، تو آگے کیا ہوگا؟ صحیح. ابھی اس کے والد کا بیان آیا کہ جی اگر میں نے 1 کروڑ روپے دیے ہوتے جج کو تو میں اندر ٹانگ ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا. یعنی اس نے ڈینائی کیا ہے ایلیگیشنز کو، لیکن یہ ہم اس پہ بات تو نہیں کر سکتے، اسپیکولیشن ہوگی، لیکن اس طرح کی باتیں لوگوں نے کی، اس پہ الزام لگایا ان کے والد کے اوپر. یہ چیزیں غلط ہیں بالکل. وہ ایسے ملزم کا باپ ہے، وہ یہ کہے، وہ دوسرا وہ کہے، ایسے نہیں ہو. جو قانون کے مطابق ہے، ہماری جو قانون کے مطابق ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کورٹ کو، اور ایز پر لا ہم جا رہے ہیں. اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، جیسے جج صاحب نے ہمیں سنا ہی نہیں، اے ٹی سی کے جج نے ہمیں سنا ہی نہیں. یہ تو انصاف کے خلاف ہے. یہ کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اب کورٹ کو یہی ریکویسٹ ہے ہماری کہ جو ہے ہماری جو کسٹڈی ہے دی جائے، انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائے. مرڈر ہو چکا ہے، بہت چیزیں ہیں، ویپنس جو ریکور ہیں، اور چیزیں جیسے آپ بتائیں بہت چیزیں. اب میں کورٹ میں ایک چیز پروسیڈ ہو رہی ہے، اس پہ زیادہ وہ میں بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز ہمارا رائٹ ہے، رائٹ کو آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہے نا انصاف، ہم جب اسٹیٹ انصاف مانگ رہی ہے تو وہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے بنا آگے بڑھے گی؟ انویسٹیگیشن کیسے بڑھے گی؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ ایگزیکٹلی، ویری رائٹلی سیڈ. بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. امداد صبح صاحب، یور فائنل کمنٹس یہ جو کیس جس طرح بتا رہے ہیں مہدی صاحب. منتظر مہدی صاحب نے تو ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، پراسیکیوٹر جنرل صاحب نے. ان کی تمام باتوں کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ بڑا ایک عجیب ایک معاملہ ہوا. سی ایم سندھ نے بھی کہا تھا کہ کس طرح جج نے اس ہینیس کرائم میں ریمانڈ نہیں دیا. ایک تو ریمانڈ نہیں دیا جج ذاکر حسین صاحب نے، دوسرا ملزم کے والد کی درخواست پر اس نے آرڈر کر دیا کہ پولیس کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج کیا جائے. تو یہ بڑا ان یوزول ہے. اس میں میری جو سندھ کے لا ڈپارٹمنٹ کے جو ذرائع سے بات ہوئی ہے، پراسیکیوشن والوں سے بات ہوئی ہے
کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جج صاحب کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سی ایم کو لکھ رہے ہیں باقاعدہ طور پر کہ جج صاحب کے رویے کا جائزہ لیا جائے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جب تک فزیکل ریمانڈ نہیں ملتا, جس کا غالب گمان ہے کہ کل ان کو فزیکل ریمانڈ مل جائے گا, تو فزیکل ریمانڈ ملنا چاہیے, قانون کے مطابق ہے, جس کے بعد پراپر تفتیش ہونی چاہیے. دوسری ایجنسیوں کو بھلے لیٹر اسٹیج پہ اس میں انکلوڈ کیا جائے, لیکن اے وی سی سی کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ جس نے بالکل تھوڑے دنوں میں یہ کیس حل کیا, بندہ گرفتار کیا, ٹریس کیا, تو ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اس کو پراپر طریقے سے کرے, اور اس پہ نظرداری ہونی چاہیے, میڈیا کی نظرداری بھی ہونی چاہیے, اعلیٰ پولیس افسران کی نظرداری بھی ہونی چاہیے. اور جب تک یہ سیفان صاحب کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچتا تو ہمارے گلی کوچوں میں اس طرح سے ہمیں لاشیں ملیں گی, اس طرح انٹرنیشنل کارٹیل کے لوگ دندناتے پھریں گے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. بہت شکریہ انداز صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین آپ اپنا فیڈ بیک کر سکتے ہیں فیس بک, ای میلز اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.